आदाब अर्ज़ है। आज फिर हम एमए उर्दू की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। अभी हमारा सिलसिला चल रहा है मीर अनीस के मरसिये की तशरीह का। इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। अगला बंद देखें। वो दश्त, वो नसीम के झोंके, वो सब्ज़ाज़ार, फूलों पे जा बजा वो गोहर हाय आबदार, उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बालाए नखल एक जो बुलबुल तो गुल हज़ार, ख़्वाहाँ थे नखले गुलशने ज़ुहरा जो आब के, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। पहले के बंदों में भी सुबह का मंज़र बयान किया जा रहा था, जैसा कि आप देख चुके हैं। इस बंद में भी सुबह का मंज़र बयान किया गया है और इस मंज़र में कई और बातें भी शायर ने रखी हैं। पहले देखें कि वो दश्त, यानी कि शायर पहले करबला के मैदान की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता है कि वो दश्त आप का तसव्वुर करें, उस जंगल का तसव्वुर करें। अब करबला का जो मैदान था हकीकत में तो रेगज़ार है, रेगिस्तान है, लेकिन शायर अपने तसव्वुर की दुनिया में एक ऐसी हसीन जन्नत आबाद करता है जिसे हम महसूस करने लगते हैं। ये शायराना कमाल होता है। यानी कि शायर ने एक ऐसे मैदान को जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत फैली हुई है, वहाँ एक ऐसा नखलिस्तान आबाद कर दिया है जिससे हम महसूस होते हैं, हमारी तबीयतें महसूस होती हैं कि वो दश्त, वो नसीम के झोंके और सुबह की ठंडी हवाओं के झोंके आ रहे हैं और वो सब्ज़ाज़ार चारों तरफ घास उगी हुई है। ज़ाहिर है कि करबला में घास तो नहीं होगी, लेकिन एक चूँकि शायर जो है वो मरसिया लिख रहा है लखनऊ में बैठा, और हमारा यहाँ का जो हमारे यहाँ के जो फितरी मनाजिर हैं वो तमाम के तमाम उसके जहन में है। मरसियों की खूबी ये भी है कि वो वाक़या करबला तो बयान करते हैं, लेकिन उसका तमाम तर तहज़ीबी पस मंज़र वो हिंदुस्तानी है। तो तहज़ीब पस मंज़र तो हिंदुस्तानी है ही, लेकिन फितरत के जो मनाजिर हैं वो भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी है, जैसा कि मीर अनीस के मरसियों के मुख्तलिफ मनाजिर से हमें महसूस होता है। तो वो दश्त, वो नसीम के झोंके, वो सब्ज़ाज़ार, फूलों पे जा बजा वो गोहर हाय आबदार, और चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। घास का मैदान है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, सुबह का वक्त है और फूलों के ऊपर ओस की बूंदें पड़ी। एक मंज़र है जो शायद बयान कर रहा है। अब इस मंज़र में भी इस्तिआरा साजी का अमल दिखाया जा रहा है, तशबीह का अमल, यानी कि शायर ने फूलों पे जा बजा गोहराए आबदार कहा है। यह गोहराए आबदार जो है मतलब है ओस की बूंदें, शबनम के कतरे। वो शबनम के जो कतरे होते हैं वो चमकते हैं मोती की तरह, तो उनको गोहर हाय आबदार, चमकदार मोती कहा। तो ये एक इस्तिआरा हो गया। उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, और फिर दूसरा एक मंज़र है जिसमें एक हरकत हमें दिखाई देती है। अब देखें कि अगर आप आजकल तो खैर वीडियो सिलसिला शुरू हो गया, पहले ज़माने में वीडियोग्राफी नहीं हुआ करती थी, या तो पहले मुसव्विर अपने कलम से कोई तस्वीर बयान बनाता था, फिर बाद में फ़ोटो बनने लगे। उसमें किसी मंज़र को हरकत करते हुए नहीं दिखा सकते थे किसी चीज़ को, लेकिन उस ज़माने में ये चीज़ मुमकिन थी तो वो शायरी के ज़रिए, यानी शायरी में वो हरकी मनाजिर भी पेश किए जा सकते हैं जो एक मुसव्विर के कलम में नहीं आ सकते।
تو یہاں اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، یعنی کہ شاخوں کا بار بار اٹھنا جھوم کر، یعنی کہ جب ہوا چلتی ہے تو شاخیں ہلتی ہیں، اوپر نیچے ہوتی ہیں، اس کو شاعر نے یہاں بیان کیا ہے۔ پھر جو ہے شاعر تیسرے منظر کی طرف جاتا ہے، وہ ہے بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، یعنی کہ پیڑ پر ہزاروں پھول اگے ہوئے ہیں اور ان پھولوں کے پاس ایک بلبل ہے جو پرندہ ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو ایک بلبل کے لیے ہزاروں پھول ہیں، جبکہ گل محبوب کے لیے مراد ہے اور گل عاشق کے لیے مراد لیا جاتا ہے شاعری میں۔ تو آج کی جو حالت ہے وہ ہے کہ بلبل تو ایک ہے اور پھول ہزار ہیں۔ یہ منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ اب جو پانچواں اور چھٹا مصرع ہے بند کا، وہ حسن تعلیل کا مصرع شعر ہے۔ اس میں حسن تعلیل بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ انہیں حسن تعلیل کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی اصل حقیقت کچھ اور ہو اور شاعر اپنی طرف سے کوئی ایسی وجہ بیان کرے جو بہت ہی خوبصورت ہو اور اس کو پڑھ کر یا سن کر ہمیں مسرت کا احساس ہو اور ہماری فکر میں ایک نئی روشنی پیدا ہو۔ کہتا ہے کہ خواہاں تھے نخل گلشن زہرا جو آپ کے۔ اب یہاں جو منظر بیان کیا گیا تھا پہلے کہ پھولوں پہ جا بجا وہ گوہر آئے آبدار، یعنی کہ پھولوں پہ جا بجا شبنم کے قطرے موجود ہیں، اسی چیز کو یہاں کہہ رہا ہے کہ خواہاں تھے نخل گلشن زہرا جو آپ کے۔ تو یہاں پھر جو ہے استعارہ سازی سے کام لیتے ہوئے شاعر نے نخل گلشن زہرا، زہرا کے باغ کے پیڑ، شجر نخل مراد ہے حضرت فاطمہ کی اولاد، یعنی کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین، ان کے اہل خانہ اور ان کے دوسرے ساتھی، ان پر پانی بند کر دیا گیا تھا یزید کی فوج کی طرف سے۔ تو وہ لوگ پیاسے تھے، 3 دن سے پیاسے تھے۔ تو خواہاں تھے نخل گلشن زہرا جو آپ کے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شبنم نے گلاب کے کٹوروں کو بھر دیا تھا، یعنی کہ گلاب کے پھولوں کو شاعر نے کٹورا کہا ہے، کٹورے گلاب کے، یہ تشبیہ ہے، یعنی کہ پھول جو ہوتا ہے اس کی شکل آپ دیکھیں گے تو وہ کٹورے سے ملتی جلتی ہے، اور شبنم تو شبنم ہے ہی، تو شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ اگلا بند دیکھیں کہ وہ قمریوں کا چار طرف سرو کے ہجوم، کوکو کا شور، نالے حق کا سر رہو کی دھوم، سبحانہ ربنا کی صدا تھی علی العموم، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اولا کی حمد، ہر خار کو بھی نو کے زباں تھی خدا کی حمد۔ اب دیکھیں وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، منظر کئی روپ اختیار کرتا ہے کہ وہ قمریوں کا چار طرف سرو کے ہجوم، سرو کا پیڑ ہے اور اس کے چاروں طرف قمریوں کا ہجوم ہے، کوکو کا شور سنائی دیتا ہے، اور ان میں ہمیں بہت سارے بامانی جو ہے کلمات سنائی دیتے ہیں، یعنی کہ شاعر نے پرندوں کی مختلف قسم کی آوازوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بہت سارے کلمات کا تصور کیا ہے۔ شاعری یہاں کس معراج کی طرف جاتی ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک پرندوں کی آوازوں میں
خدا کی حمد کے کلمات تلاش کرنا اور ان کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ واقعی لگے کہ ایسا ہو رہا ہے. یہ سارا کمال ہے تصور کا اور حسن تعلیل کا. اب حسن تعلیل کے دیکھیں کہ کوکو کا شور. اب ظاہر ہے کہ سائنٹیفک حقیقت یہ ہے کہ صبح کے وقت پرندے کوکو کرتے ہیں، آوازیں کرتے ہیں، چہچہاتے ہیں. یہ ان کی اپنی فطرت ہے اور وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ان کی جبلت کے اعتبار سے کرتے ہیں. لیکن اس جبلت کو شاعر ان کی عبادت سے جو ہے ان کی عبادت تصور کرنے لگتا ہے. یہ جو ہے شاعرانہ حقیقت، بڑی خوبصورت حقیقت ہے. اور یہ سارا کمال حسن تعلیل کا ہے کہ کوکو کا شور نالہ حق کا سر رہو کی دھوم، کہ نالہ حق کا سر رہو، حق کا سر رہو، تیرا راز حق ہے. اس قسم کے نالے بلند ہو رہے ہیں. سبحان ربنا انسان پڑھتا ہے، پرندے بھی اپنی اپنی آواز میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اس کی عظمت کا بیان کر رہے ہیں. جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم. یہ جو چہچہانا، یہ کوکو کرنا، یہ سب دراصل پرندوں کی عبادت کے رسوم ہیں. رسم کی جمع رسوم، یعنی کہ ان کے طور طریقے ہیں، ان کے اپنے انداز ہے عبادت کرنے کا، ان کا اپنا ڈھنگ ہے انداز عبادت کرنے کا. کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اولا کی. اب اگر پرندوں کا ذکر ہے، آپ پھول کی بات آ رہی کہ پھول بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے. اور صرف پھول ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ کانٹا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف پر رطب اللسان تھا. یعنی ہر خار کو بھی نوک زباں تھی خدا کی ہم. یعنی ہر کانٹے کو اللہ تعالیٰ کی تعریف یاد تھی. یعنی کہ ہر کانٹے کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ذکر تھا. یہاں پھر شاعر نے اپنی فنکاری کا مظاہرہ کیا. یعنی کہ کانٹا اور زبان دونوں کی جو بناوٹ ہے اس کو آپ دیکھیں. کانٹے کی نوک ہوتی ہے، زبان کی بھی نوک ہوتی ہے. اب نوک زبان ہونا اور کانٹے کی نوک ہونا، دونوں میں جو مشابہت ہے اس سے رعایت سے کام لیتے ہوئے شاعر نے نوک زبان کا محاورہ استعمال کیا ہے کہ ہر خار کو بھی نوک زبان تھی خدا کی ہم. اب اگلا منظر دیکھیں کہ چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کر یہ کہتی تھی بار بار. چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار. یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار. تحلیل تھی کہیں کہیں تسبیح کردگار. طائر ہوا میں مست، ہرن سبزہ زار میں جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچار. ابھی جو عبادت کے رسوم کی بات ہو رہی تھی، پرندوں کی بات ہوئی، پودوں کی بات ہوئی، پھول کی بات ہوئی، کانٹے کی بات ہوئی. اب دیکھیے چونٹی کی بات ہو رہی ہے کہ چونٹی اور کس طریقے سے شاعر نے کیسے باریک بینی سے کام لیا ہے کہ چونٹی کے دونوں پیروں کو کبھی کبھی چونٹی کھڑی ہو جاتی ہے، اونچ ہو جاتی ہے، تو اس کو شاعر نے اس کی دعا کرنا سے مراد لیا ہے کہ چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار کہ دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، کہ تو ہمیں رزق دیتا ہے، اے دانہ دینے والے، اے ضعیفوں کے رازق، ہم تیری قدرت پر نثار جاتے ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہیں ہاتھ اٹھا کر. یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار. پرندے ہوں، درندے ہوں، چرندے ہوں، پیڑ ہوں، پودے ہوں، کائنات کی کوئی شے ہو، تمام کی تمام صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور اس کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا ذکر کر رہی ہیں. یا حیو، اے طاقت والے، اے قدرت والے. یہی چیز ہر کائنات کی ہر شے پکار رہی ہے. تحلیل تھی کہیں جو ہے لا الہ الا اللہ کا ورد ہو رہا تھا، اور کہیں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے، یہ تسبیح پڑھی جا رہی تھی. طائر ہوا میں مست، پرندے ہوا میں مستی کے ساتھ اڑ رہے تھے، اور اس مستی میں بھی ان کی عبادت کا طریقہ تھا. ہرن سبزہ زار میں، اور ہرن سبزہ زار میں مستی کے ساتھ گھوم رہا تھا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کھویا ہوا تھا.
جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچار میں، اور کچار میں جنگل کے جو شیر تھے وہ جو گونج رہے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے، اس کی حمد بیان کر رہے تھے، اس اپنے طریقے سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اس کی حمد میں لگی ہوئی تھی۔ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی ثنا اور حمد کا ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے شاعر نے تمام کائنات کی تمام اشیاء کو محو حمد و ثنا دکھایا ہے۔ اب اس پورے منظر میں پھر شاعر متوجہ ہوتا ہے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی طرف، ان کے اہل خانہ کی طرف۔ کانٹوں میں ایک طرف تھے ریاض نبی کے پھول، چاروں طرف دشمن کی فوج تھی، اس فوج کو شاعر نے کانٹوں سے مراد لیا ہے۔ اور پھول آپ دیکھیں، گلاب کا پھول کانٹوں میں ہوتا ہے، تو شاعر کس طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور کس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ تشبیہ کا عمل دیکھیں کہ کانٹوں میں ایک طرف تھے ریاض نبی کے پھول، نبی کے باغ کے پھول کانٹوں میں گھرے ہوئے تھے۔ کانٹوں میں گھرے ہونے سے مطلب ہے یزیدی فوج جو ہے کانٹے کی طرح ہے، لیکن پھول کانٹوں میں ہوتا ہے، گھرا ہوتا ہے، لیکن پھول ہوتا ہے، وہ اپنی خوشبو دینے سے نہیں رک پاتا۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسین اور ان کے اہل خانہ جو کہ ریاض نبی کے پھول ہیں، اپنی مہک سے تمام جنگل کو مہکائے ہوئے ہیں، اور ان کی مہک سے جنگل کا تمام عرض و طول، ان کی جنگل کی تمام لمبائی اور چوڑائی، یعنی وہ جنگل کا تمام حلقہ، تمام کا تمام میدان، تمام کا تمام زمین جو ہے پھول سے خوشبوؤں سے بس گیا ہے۔ یہ پھول جو ریاض نبی کے پھول تھے، ان سے دنیا کی زیب تھی، دنیا کا حسن اس سے بڑھتا تھا، اور زینت کاشانہ رسول، اور کاشانہ رسول بطول، کاشانہ بطول سے مراد ہے حضرت فاطمہ کے گھر کی زینت تھے یہ پھول۔ اور یہ باغ تھا لگا گئے تھے خود جسے رسول، یہ باغ وہ تھا جسے خود رسول نے لگایا تھا۔ حضرت امام حسین کی اولاد، حضرت امام حسین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے ہیں، اور آپ کی جو اولاد کا سلسلہ ہے وہ اپنی بیٹیوں سے چلا ہے۔ آپ کے بیٹے ہوئے تھے، وہ بچپن میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اس لیے آپ کا جو خاندان کا سلسلہ ہے وہ اپنی بیٹیوں سے ہی چلا ہے۔ تو دنیا کی زیب زینت کاشانہ بطول، وہ باغ تھا لگا گئے تھے خود جسے رسول، ماہ ازا کے عشرہ اول میں لٹ گیا، وہ باغیوں کے ہاتھ سے جنگل میں لٹ گیا۔ ازا کہتے ہیں ماہ ازا، ماتم کا مہینہ، چونکہ امام حسین اور ان کا پورا اہل خانہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے تھے، تو اس لیے محرم کے مہینے کو ماتم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو عشرہ اول پہلے عشرے میں، عشرہ کہتے ہیں 10، یعنی کہ مہینے کے 3 حصے ہوتے ہیں، اس میں پہلا حصہ عشرہ اول، دوسرا عشرہ دوم، تیسرا عشرہ سوم ہوتا ہے۔ تو پہلے حصے میں، یعنی پہلے فرسٹ 10 ڈیز میں ماہ ازا کے عشرہ اول میں لٹ گیا، وہ باغیوں کے ہاتھ سے جنگل میں لٹ گیا، یعنی کہ یہ جو باغ تھا وہ جنگل میں باغیوں کے ہاتھ سے لٹ گیا۔ باغی جو ہے یہاں شاعر نے یزیدی فوج کو کہا ہے، کیونکہ وہ اسلام کے بنیادی اصول سے ہٹ گئی تھی۔ تو یہاں ہم نے آج 3 بندوں کا مطالعہ کیا، جس سے میر انیس نے صبح کا منظر تو بیان کیا ہی ہے، ساتھ میں اپنی فنکاری کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ ابھی یہ سلسلہ اور جاری رہے گا، آج کے لیے اتنا ہی کافی، اگلے لیکچرز میں اگلے بندوں کا مطالعہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت، شکریہ۔